बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आज के दिन अगर आप देखें तो आपको क्या दिखाई देता है? अपोजिशन की मेल मुलाकातें दिखाई देती हैं, अपोजिशन के हुकूमत के खिलाफ तनकीद के नश्तर दिखाई देते हैं, वो पीका एक्ट हो, वो ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर नया एक्ट हो या उसके अलावा तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां हों, तो यही आपको दिखाई देता है। हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन घबराई हुई है, अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च और इस हुकूमत के खिलाफ जो सियासी हिकमत अमली है उस पर गौर खौज किया गया है। इन दिनों में इत्तेहादी जमातों के साथ मेल मुलाकातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन हुकूमत इस बात पर पुरुम्मीद है कि हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमें छोड़ जाएंगे, पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हुकूमत अपोजिशन को किस नजर से देखती है? आज कप्तान ने ई कॉमर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अपोजिशन को मशवरा क्या दिया, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा सेंटेंस मैं कौन सा यूज करता हूं? सबसे ज्यादा सेंटेंस जब से हमारी गवर्नमेंट आई वो है घबराना नहीं। उसकी वजह, जब हमें गवर्नमेंट मिली तो हालात बहुत बुरे थे। मुझे अपनी टीम की फिक्र थी। जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ निकली तमाम अपोजिशन को आज मशवरा दिया है कि घबराना नहीं है। राना साहब, तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां अपोजिशन की देखें तो अपोजिशन के जो चेहरे हैं वो तो इस तरह खिल रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, लेकिन हुकूमत की इतनी पुरएतमादी, उसकी वजह क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, मैं हमेशा कहता था पहले कि अपोजिशन को कुछ नहीं मिलेगा, अपोजिशन नाकाम हो जाएगी, अपोजिशन के पास स्कोर पूरे नहीं होंगे। अच्छा, हकीकत भी यही है, लेकिन 2 रोज़ से अपोजिशन के लिए और इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल माफिया जिसे कहते हैं ना, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, वो बड़ी एक्टिव है। ये मैं आपको एक वसूख से बात कह रहा हूँ। मुझे किसी जगह से एक मैसेज आया, उसमें उन्होंने कहा जनाब ये आइंदा जो 15 दिन है ये बड़े खौफनाक है। मैंने कहा जी किसके हवाले से? महंगाई के हवाले से, किसी और चीज़ के हवाले से, किसके हवाले से ये दिन जो है वो खौफनाक आप करार दे रहे हैं? उन्होंने कहा जी ना महंगाई के हवाले से है ना किसी और चीज़ के हवाले से है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली के लिए मुतहरक हो चुकी है। मैं कहा वो किसके लिए मुतहरक हुई है, किसको लाना चाहती है? तो मुझे उन्होंने हैरान कुन तौर पर 2 नाम बताए कि इन 2 नामों के जो सियासी जमातों के अहम रहनुमा हैं, इनके उनसे रवाबत हैं और इन रवाबत की बिना पर यह सब कुछ हो रहा है। और ये खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल जो है उसमें पहला टारगेट जो है वो इमरान खान को करना चाहते हैं। क्या सर, ये बड़ी एक खौफनाक सी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर तो सियासत में उतार चढ़ाव होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन को अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर हुकूमत ठीक काम नहीं करती है, अपोजिशन को भरपूर तरीके से एहतजाज और हुकूमत की अदम एतमाद जो जमहूरी अमल है वो करना चाहिए। लेकिन जब किसी मुल्क की हुकूमतों को तब्दील करने में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अदा करे और उसके साथ कुछ सियासी लोगों के रवाबत हों, रहनुमाओं के, तो इसका मतलब है कि कुछ गैर मुल्की एजेंडा जो है उसकी तकमील के लिए भी कुछ होता है। ये जो शोर मचा हुआ है ना कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रूस से पहले, रशिया से पहले कुछ हो सकता है या उस दौरान कुछ हो सकता है, तो ये बिल्कुल हकीकत है। उस दौरे की सजा भी मिल सकती है। यासर, मैं एक बता दूं, उस दौरे की सजा भी मिल सकती है और उस दौरे की जजा भी मिल सकती है। ये दोनों चीजें हैं। अगर ये इन 15 दिनों में निकल गए तो फिर निकल गए, फिर कोई नहीं रोकता। इनके अफराद आज के दिन तक, इस वक्त तक इनका स्कोर पूरा है। इस वक्त तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं इनके लोग पूरे हैं। बल्कि मुस्लिम लीग नून ने आज अपने लोगों से कहा जी आपने कहीं नहीं जाना, आप जिस जिस शहर में हैं वहां पे रहें। बल्कि इनके अगले 2 दिन में तो ये प्लानिंग है कि शायद सबको लाहौर या इस्लामाबाद में बुला ले, और एक एक डिवीज़न पे बाकायदा इन्होंने 6-6 लोगों की ड्यूटियां भी लगा दी हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने लोगों को, उनको इत्मीनान है, हमारे साथ रहेंगे। बाकी मामला जहाँ तक इत्तेहादियों की बात है, कोई इत्तेहादी जो है अभी तक आज के दिन तक छोड़ के नहीं गया।
لیکن جو غیر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت شروع ہو جائے گی تو پھر حالات جو ہوتے ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں. سوال بنتا ہے دورہ چین جو ہے اس کو مستقبل میں ہماری معیشت کا بہتری کا پیش خیمہ ثابت کیا جا رہا ہے. دوسری جانب دورہ روس سے بھی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کریں، رشیا کو آپ نکال دیں، چائنا کو آپ نکال دیں، ازبکستان، ترکمانستان یہ نکال دیں سارے، پھر پیچھے CIA، پینٹاگن، موساد یہ بچتے ہیں. راہ بھی بچتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہمارا اسلامی ملک ہے وہ بھی اس میں بچتا ہے. تو لہٰذا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ رشیا کا جو دورہ ہے یہ کتنے سال بعد ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے تقریباً 20 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے. اور رشیا اور پاکستان، اور اس کس وقت میں ہو رہا ہے؟ ایسے وقت میں کہ جب ہم اپنی لابنگ بھی چینج کر رہے ہیں اور رشیا خود بھی سی پیک میں، اور رشیا خود کس پوزیشن میں ہے؟ ہاں، رشیا کی امریکہ کے ساتھ سخت چل رہا ہے. تو اس وقت میں جب رشیا کا وزٹ کرتے ہیں تو نیچرلی طور پہ نظر آ جاتا ہے کہ کون کون سی قوتیں ہیں جو اس دورے کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں. اس کے لیے وہ یہ تو نہیں کر سکتی تھی کہ آپ کو جہاز کا راستہ روک لیں، وہ یہ تو نہیں کر سکتی تھی کہ آپ وہاں پہنچے کچھ ہو جائے، وہ یہ ضرور کر سکتی تھی کہ آپ کی حکومت کو ٹف ٹائم دے دیں، آپ کی حکومت کے حوالے سے کوئی ایسا مرحلہ لے آئیں کہ جس میں یہ ہو کہ اب آج نہیں کل نہیں پرسوں، یعنی آپ کو یہ ہماسہ بھگتنا پڑے. لیکن پاکستان کے اندر بھی تو ادارے مضبوط ہیں نا یاسر. پاکستان کے اندر ادارے کمزور نہیں ہیں. پاکستان کے اداروں نے پوری دنیا کے خوفناک ترین ایجنسیوں کا مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو دہشت گردی سے نجات دلائی ہے، پاکستان کو معاشی دہشت گردی سے بھی نجات دلائی ہے، پاکستان کے اندر ہونے والی خوفناک سازشوں سے بھی نجات دلائی ہے. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ادارے بھی جو ہیں وہ خاموش بیٹھیں؟ وہ بھی اپنا رول ادا کریں گے. لیکن اس سارے مرحلے میں آپ غور کریں نا ذرا، اس سارے مرحلے میں آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اچانک متحرک ہیں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اسمبلی میں لیکن ان کو بہت کچھ مل گیا. تو پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ کس کس جگہ کیا ہے. یہ 15 دن ایک مشکل دن ہے. ہم پھر یہ سمجھیں کہ روس اور یوکرین کا اس وقت جو تنازع ہے تو رشیا کے پیرالل جتنی بھی طاقتیں کھڑی ہیں وہ سب ہمارے مخالف ہو سکتی ہیں. ہم سب نہیں کہہ سکتے، لیکن دیکھیں ان طاقتوں کے ساتھ کچھ طاقتیں ایسے کھڑی ہیں جو مجبوراً کھڑی ہوتی ہیں، جو عالمی طاقت کے ساتھ کھڑی ہونا ان کی مجبوری ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسی ہیں جن کو پاکستان کے سی پیک سے خطرہ ہے، جن کو پاکستان کی سلامتی سے خطرہ ہے، جن کو پاکستان کی ترقی سے خطرہ ہے. وہ اب ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتے تھے. پہلے انہوں نے افغانستان خطرہ نہیں، آنکھوں میں چبھتا ہے رانا صاحب. خطرہ بھی تو آنکھوں میں چبھنا یہی کی تو بات ہوئی نا. جب آپ خوشحال ہوں گے تو جب ان کی تو یہی ہوگا نا. افغانستان کا سارا ملبہ آپ پہ نہیں ڈالا گیا؟ کیا افغانستان کی ساری موومنٹ جو ہے اس کو آپ کے اوپر ڈال کے نہیں کیا گیا؟ کہاں پہ کیا کیا پروپیگنڈا نہیں ہوا؟ تو یہ سارے ایک معاملات ہیں. اب دیکھیں مسلم لیگ نون نے اچانک اعلان کر دیا کوئی شخص باہر نہیں جائے گا، غیر ملکی ٹور ختم، غیر ملکی وزٹ ختم، یہیں پہ رہیں گے. ایون انہوں نے کہا موبائل فون بند نہیں کریں گے. چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، انہوں نے 3 تگڑے بیوروکریٹس کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. 3 تگڑے بیوروکریٹس کی ڈیوٹیاں، حکومت کسی اور کی ہے، ڈیوٹیاں کسی اور نے لگا دی ہیں کہ آپ ان پہ نظر رکھیں. اور ایک سابق IG جو ہے اس کو اس کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کس طریقے سے کیا کرنا ہے. یہ سارے رابطے ایک طرف، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ رابطے ہیں تو اس چکر میں بھی نمبر گیم پورا ہو سکتا ہے اپوزیشن کا؟ دیکھیں اپوزیشن کا نمبر گیم اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اتحادی کوئی ساتھ نہیں چھوڑ کے جاتا. جب تک اگر جو ایک بات صبح سے ڈسکس ہو رہی ہے نا کہ جی تحریک انصاف کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور وہ استعفیٰ دے دیں گے، عدم اعتماد، ایسا معاملہ نہیں ہوتا یاسر. استعفیٰ کس کو دیں گے؟ چلیں مجھے بتائیں، استعفیٰ کس کو دیں گے؟ پارٹی کو استعفیٰ دیں گے. پارٹی استعفیٰ نہیں منظور کرتی پھر، اور تب تک آپ کی رکنیت رہتی ہے. تو پھر اب بھائی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اپنے ان کے 8 بندے توڑیں گے؟ مجھے شاہد خان باسی صاحب کی وہ یاد آ رہا ہے نا کہ 8 بندے زیادہ ہیں جی، ہم 8 توڑ لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، 8 سے زیادہ ہمارے پاس ہے. تو جو آپ کے ٹوٹ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جو آپ کے ٹوٹ رہے ہیں یا سر وہ کس طرف جائیں گے؟ جو آپ کے ہر وقت کم رہتے ہیں، ہر ایونٹ میں کم رہتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا. اگر مقابلہ ہو گیا اور ہمارے ادارے، پاکستانی ادارے حکومت کے ساتھ کھڑے رہے تو یہ جتنا مرضی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو، جو مرضی ہو، پوری کوشش کر لے، حکومت کو نہیں گرا سکیں گے. اور آج وزیر اعظم کا جو سٹائل تھا، آج وزیر اعظم کی جو تقریر تھی، آج جس طرح وہ پر امید تھے، پر اعتماد تھے، تو کیا مجھے بتائیں، مجھے اور آپ کو چیزوں کا پتہ انہیں علم نہیں ہوگا؟ تو کیا جانے والا اتنا پر اعتماد ہوتا ہے؟
کیا جانے والا جو ہے وہ اس قدر بالکل تقاریر کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا. ابھی تک کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک کوشش ہو رہی ہے, اس کوشش میں امکانات بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے, زیادہ نہیں کہ امکانات ہیں, لیکن کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا ایک ایسا پراپوگنڈا کر کے, ایسا رول ادا کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے نقصان سب سے بڑا کیا ہوگا؟ پاکستان, یہ نہیں بھی ہو رہا نا, یہ ان افواہوں سے پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گی, اسٹاک ایکسچینج پہ فرق پڑ جائے گا, جو لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ روک لیں گے, کاروباری طبقہ ایک دم پیسے کو دبا لے گا, یہ ہوگا. اور اس سے وہ چاہتے ہیں سمجھتے ہیں نقصان حکومت کو نقصان ہوگا, ملک کو نقصان ہوگا. اور ملک کسی تو آپ کا سب کا بھی ہے. ملک میں جب اقتدار کی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ ہر جگہ پہ, یہ پوری دنیا کا اصول ہے, وہاں پہ ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا. میں ایک اور آپ کو بتا دوں نا, آج جو ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے, ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں کچھ چیزیں طے بھی ہوئی ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں ایک بڑی کلیئر, اس میں یہ طے ہوا کہ جناب پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اگر عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد عدم اعتماد 2 اور صوبوں میں لائیں گے, سندھ کو بالکل نہیں چھیڑا جائے گا. اچھا, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سندھ کو کیوں نہیں چھیڑا جائے گا؟ اگر آپ عدم اعتماد لے کر آتے ہیں وفاق کے اندر, یا سر, تو گورنر سندھ جو ہے اگر صوبائی حکومت کو اس سے پہلے ڈیزالو کر دیتا پھر کیا کریں گے؟ آئینی آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ قانونی اور آئینی نقطے دیکھ رہے ہیں. چلے میں آپ کو خبر بڑی دے دیتا ہوں نا, جو بڑی خبر ہے, پیپلز پارٹی جس چیز سے بچنا چاہتی ہے کہ سندھ ہمارے پاس رہے, ہمارا کچھ نہ جائے, باقی سارا شہر الٹ جائے, سارا کچھ ہو جائے. تو ذہن میں رکھیے گا, تحریک انصاف نے بھی تیاری کر لی ہے, جہاں ان کے ارکان توڑے ہوئے ہیں وہاں پر ان کی یہ بھی تیاری مکمل ہے کہ اگر یہ وفاق میں ایسی حرکت کرتے ہیں, ایسا کوئی معاملہ لے کے آتے ہیں, جور طور پورے کر لیتے ہیں, تو چلے وہ وفاق میں تو نہیں کر سکیں گے. جب یہ تحریک پیش ہو جاتی ہے یا سر, پھر قانونی آئینی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن وہ ان آئینی قانونی مجبوریاں سندھ میں تو نہیں ہو سکتی نا, وہ کسی اور صوبے میں بھی نہیں ہو سکتی, تو پھر کیا کریں گے؟ لہٰذا پیپلز پارٹی کے قائد کی ملاقات, مولانا صاحب کی ملاقات میں دونوں نے ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں. مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے ہم وزیر اعظم نہ بنے, وہ چاہتے ہیں ہم وزیر اعظم نہ بنے نون لیگ. مولانا چاہتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں اس وقت ان لمحات میں میری لاٹری نکل ہے, مولانا صاحب کے بیٹے کو یا وزیر اعظم یا اسپیکر یا کوئی ایسا بنا دیا جائے, بے شک وہ کچھ عرصے کے لیے ہو, لیکن یہ کیا گارنٹی ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہو؟ کچھ عرصے کے لیے جو ہوگا وہ کچھ عرصہ کتنا ہوگا؟ 3 ماہ, 2 ماہ, 1 ماہ, 1 سال, کون کل کو کیا حالات پیدا ہو جاتے ہیں؟ مولانا سے سوال بھی کیا گیا تھا نا, انہوں نے کہا کہ سارے پتے ابھی سے تھوڑے شو کر. بس میں بتا رہا ہوں کہ جس کے میں نے جو اشارہ دیا کہ جس کے سب سے کم ووٹ ہوئے اور سب سے زیادہ لے گیا. آج کی ملاقات میں پچھلی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, شہباز شریف صاحب کی مولانا سے جو ملاقات ہوئی, زرداری صاحب کی جو شہباز شریف سے ہوئی, آج کی ملاقات کچھ مختلف دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل مختلف نہیں ہے آج کی ملاقات. جی ماخذ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو اب جو کل کو متوقع ملاقات ہے زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, یا وہ جو ظہرانہ دیا جائے گا, سر یہی ہوگا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل لیں گے. مجھے ایک بات نہیں, یہ ظہرانہ, یہ ملاقاتیں اپوزیشن کی اپوزیشن سے ہو رہی ہیں. کیا اپوزیشن کی کوئی ایسی ملاقات ہے جو کسی ایسے شخص سے ہو رہی ہو کہ جس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب اس کی وجہ سے اب حکومت چلی جائے گی؟ ترین صاحب سے ملاقات کے بارے میں جھوٹ ہے بالکل. چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ پوچھنے چاہتے ہیں تو اندر کی بتا دوں. جہانگیر ترین صاحب لاہور میں اجلاس کے بعد, لاہور میں اجلاس کے بعد, یہ میں چیلنج کر رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے, انہوں نے ایک بھی سیاسی ملاقات نہیں کی. ان کی طبیعت خراب ہوگی, وہ انہوں نے ریسٹ کیا, ایک جگہ وہ گئے ہیں بس, وہ بھی ایک سیاسی نہیں, عدالتی کام تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کسی سے ملاقات نہیں کی. یہ میں آپ کو اتنی مصدقہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کی جو چاہے جہاں سے جا کے تصدیق کر سکتے. تو رانا صاحب, یہ پی ٹی آئی جو دوسرے پی ٹی آئی رہنما ہے, یہ کیا لائل میں جہانگیر ترین صاحب کی ایکٹیویٹیز ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ملاقات ہوئی ہے, وہ تردید نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ملاقات ہوئی ہے تو ہمیں اس بات کی قوی امید ہے کہ جہانگیر ترین صاحب پارٹی کو کوئی نقصان پہنچانے کا فیصلہ نہیں کریں گے. میں آپ کو ایک بات تو کلیئر کر دوں کہ ہر شخص اپنی خبر بیچتا ہے. ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی خبر دے دوں کہ صبح سے لے کر شام تک ٹی وی پہ چلوں. یہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ تصدیق شدہ بات کہہ رہا ہوں, میں اسی طرح بات کہہ رہا ہوں جیسے جس کا نام لیا جا رہا ہے اس سے آپ کی بات ہوئی. اس کو پتا, آپ کو لوگوں نے تو بہت سی باتیں کی تھی. جو ان کا اجلاس ہوا تھا لاہور میں, اس میں یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ آئیں اور دیکھیں.
کوئی انہوں نے کہا جی کوئی اس وقت ایسی موومنٹ نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن جو ہے وہ آئے اور فوری طور پر آ کے لے آئے تحریک اعتماد. یہ باقاعدہ ڈسکس. ان کا پھر فیصلہ یہ کریں کہ ابھی حالات کو دیکھیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر جہانگیر ترین کی ملاقات ہوتی, کسی وزیر کو علم ہوتا, تو آج پنجاب کی کابینہ میں کتنے وزیر ہیں ان کے؟ جہانگیر ترین گروپ کے کتنے وزیر ہیں؟ لنگریال, چیمہ اور دیکھتے جائیں. تو کیا وہ ہوتے وہاں پہ؟ نہ ہوتے. حکومت ادارے بڑے متحرک ہوتے ہیں, اداروں کو پتہ ہوتا ہے کون کس سے کس وقت مل رہا ہے, اور حکومتی ادارے ہوتے ہیں. وہ نہیں ملاقات ہوئی. یہ کیوں پراپیگنڈا کیا گیا میں بتاتا ہوں. جب چودھری برادران کی طرف سے واضح طور پر اپوزیشن کو انکار ہو جاتا ہے, واضح طور پر مونس لائی تقریر کرتے ہیں, مونس لائی کی تقریر کے فوری بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک دم خبر نکلتی ہے کہ پرویز جہانگیر ترین اور اس کی ملاقات شہباز شریف صاحب, یہی نکلتی ہے نا. اس سے پہلے کیوں نہیں نکلتی؟ اس سے پہلے یہ ڈسکس کیوں نہیں ہوتی؟ اب گوہا اپوزیشن دیکھتی ہے. دیکھیں اپوزیشن میڈیا پر اپنا کس طرح کنٹرول چاہتی ہے, کس طرح خبر چاہتی ہے. ان کے بڑے ریسورسز ہیں, ان کی بڑی ٹیمیں موجود ہیں, ان کے بڑے لوگ موجود ہیں, ان کے وہاں پہ ذرائع موجود ہیں. یہ باقاعدہ خبر چلتی ہے جہانگیر ترین اور شہباز شریف کی ملاقات میں طے ہو گیا. کس وقت چلتی ہے؟ مونس لائی صاحب کے اعلان کے بعد. کیا ہم خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے بندوں کو تگڑے کریں؟ وہ کہتے ہیں ایک حصہ تو ختم ہو گیا, اب مونس لائی جہانگیر ترین والا استعمال کریں. اب وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا میڈیا اتنا بہترین میڈیا ہے, ہمارے بہت سے اینکر ایسے اینکر ہیں, ان کو چاہیے تھا جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کر دیں. اگر نہیں رابطہ ہوا اوکے, اگر نہیں رابطہ ہوا تو شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیتے, چھوڑ دیتے نا. شہباز شریف صاحب تو ہیں نا سامنے, تاریخ پہ بھی آتے ہیں, پوچھ لیتے شہباز صاحب آپ کی جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ آج شاہدہ خان عباسی صاحب نے 92 کے پروگرام میں کہا کہ مجھے تو علم ہی نہیں ہے. یہی بات کی ہے نا انہوں نے. تو مجھے ایک بات ہے, شاہدہ خان عباسی اگر اس کو علم نہیں ہے اس ملاقات کا, تو رانا ثناء اللہ صاحب کو علم ہو گیا, طلال چودھری صاحب کو علم ہو گیا. یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی. یہ چودھری برادران کی طرف سے انکار کے بعد ایک پروپیگنڈے کے طور پہ یہ مہم چلائی گئی, تاکہ جو یعنی اتحادیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہوں گے. بالکل اس طرح کیا گیا. یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کی گئی. میری آج دو ذمہ دار ترین افراد جو جہانگیر ترین گروپ کے سمجھیں قریب ترین لوگ ہیں, میری ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم یہ حلفاً بھی کہتے ہیں, نہیں تو لوگ تصدیق کر لیں کہ اس دوران میں جہانگیر ترین صاحب کہاں تھے, کدھر رہ رہے تھے, کس جگہ آرام کر رہے تھے, کیا انہیں مسئلہ تھا, کس کی میڈیسن کھا رہے تھے. انہوں نے کہا ہمیں تو خود سمجھ نہیں آئی کہ جہانگیر ترین کی ملاقات. انہوں نے کہا شہباز شریف لودھرا تو گیا نہیں, شہباز شریف تو اور کہیں گیا نہیں, شہباز شریف تو اسلام آباد بھی نہیں گیا اس دوران میں, تو اس کی کہاں ملاقات؟ لاہور میں ہونی تھی نا, یہاں کوئی ملاقات مجھے بتائیں کہیں ہوتی. میں عرض کر رہا ہوں کہ جہانگیر ترین کوئی عام آدمی تو نہیں ہے, شہباز شریف کوئی عام آدمی تو نہیں ہے کہ وہ گاڑی میں جائے اس کی موومنٹ ہو پتہ نہ چلے. ایسا ممکن ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے. اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ بہت سے تجزیہ کاروں کے جو یوٹیوب پہ پروگرام ہے اس پہ بڑے بکے ہیں. یہ بڑا ہوا ہے, بڑے تجزیہ کاروں نے کہہ دیا, کئیوں نے تو کہہ دیا ملاقات میں یہ طے ہو گیا, کئیوں نے کہہ دیا یہ طے ہو گیا. میں کہا کمال ہو گیا. پتہ نہیں, دیکھیں ہم صحافت کرتے ہیں, ملاقات ہوئی ہے تو اس کو سامنے لانا چاہیے, ملاقات نہیں ہوئی تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم بطور جرنلسٹ ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے یاسر, ہمیں حقائق کو سامنے لانا چاہیے تاکہ پھر کل سے یہ پیکا قانون جو آرڈیننس ہے نا, ایسا آرڈیننس جو ہے اس کا ہم مقابلہ بھی کر سکیں. جب ہم اس کے مقابلے میں جاتے ہیں اور خود ہی آپ کہتے ہیں کہ جناب آج خبر ہوتی ہے کل اس کی تردید ہو جاتی ہے, تو پھر کیا کریں؟ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تو حکومتوں کو موقع ملے گا نا. کوئی ملاقات نہیں ہوئی. آپ کو آنے والے دنوں میں چلیں جی, اگر آج تو شاہدہ خان عباسی نے کلیئر کر دیا نا, تو آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک کوشش کریں گے, لیکن میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ ہو سکتا ہے اپوزیشن کی یہ کوشش بھی ناکام ہو جائے, اور یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کے غیر ملکی وزٹ کے دورے موقع پر عدم اعتماد کی تحریک لا دی جائے گی, تو ابھی تک تو ریکوزیشن پیش نہیں ہوئی. چلیں رانا صاحب بریک پہ جا رہا ہے. بریک سے پہلے ایک آخری سوال, کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کا اسلام آباد پہنچنے پر دھرنا ہوگا یا ملتوی کر دیا جائے گا؟ رد عمل کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, پہلی باری ہے پاکستان پیپلز پارٹی 8 مارچ کو پہنچیں گے. 8 مارچ کو پہنچیں گے. 8 کے بعد جو ہے
پھر آپ ذہن میں رکھیے گا 15 دن لگیں گے، ملیں گے مولانا صاحب کو، تو پیپلز پارٹی وہاں پہنچے گی، وہاں پہنچ کے جلسہ کرے گی، میکسیمم 1 دن رکے گی، اگر رکنا بھی پڑا اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یعنی آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کا دھرنا ہو سکتا ہے اور پی ڈی ایم کے پہنچنے تک وہ دھرنا جاری رہے گا؟ بالکل نہیں ہوگا جی، پیپلز پارٹی کبھی زندگی میں ایسی حماقت نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، اس سے پتہ ہے۔ دوسری بات سنیں، رکھیے گا، 1 دن کا مجمع لگانا ٹھیک ہوتا ہے، 2 دن کا مجمع لگانا ٹھیک ہوتا ہے، 15 دن تک 15 دن کا مجمع نہیں لگتا، اور 15 دن کے مجمع جو ہوتے ہیں نا وہ منتشر ہو جاتے ہیں، ان سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور جب 15 دن کے مجمع سے لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں تو پھر کام ختم ہو جاتا ہے۔ یس سر، اور پیپلز پارٹی بڑی سیانی ہے، پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ یہ نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی ٹوٹل کمپین آپ کو نظر ہی پنجاب میں آ رہی ہے اس جلسے کے حوالے سے۔ وہ جلسہ جلوس نہیں ہے، وہ مارچ نہیں ہے، وہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا اگلا الیکشن روکنے کی تیاری ہے۔ اصل معاملہ یہ صحیح، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھداری کا مظاہرہ کرے گی اور جو احتجاج ہے اسے دھرنے میں کنورٹ نہیں کرے گی، بلکہ جلسے کے بعد وہ واپسی کا راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ ناظرین، سیاسی منظرنامے پہ مزید بھی بات ہوگی، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، اپوزیشن کی میل ملاقاتیں، حکومت کی پراعتمادی، آنے والے دنوں میں سیاسی ہلچل کیا مزید بڑھے گی یا ٹھنڈ پروگرام رہے گا؟ فیاض الحسن چوہان صاحب جو وزیر جیل خانہ جات ہے پنجاب کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ چوہان صاحب، بلا تاخیر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ترین صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ملاقاتوں کی باتیں بڑی گردش کر رہی تھیں۔ میں نے رانا صاحب سے پوچھا تو رانا صاحب کہتے ہیں اس میں تو کوئی صداقت ہی نہیں ہے کہ کوئی ملاقات ہوئی۔ آپ کا بیان یہ تھا کہ ترین صاحب ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا یا پارٹی کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ میل ملاقاتوں کی جو شوشے اٹھ رہے ہیں، اتحادیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کو سفارشات پیش کی جا رہی ہیں، انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کیا تمام میل ملاقاتیں کھانے پینے کا پروگرام ہے یا حکومت کو کہیں نہ کہیں کچھ لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں رشیا، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت بہت سے تجزیہ نگار یہ بات کہہ بھی چکے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی میں اتنی کوئی انہونی بات کر رہا ہوں، پچھلے کئی دنوں میں یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ بیرونی کچھ عوامل ہیں کہ جو اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں۔ بنیادی طور پہ زرداری صاحب کی اور شہباز شریف کی اور مولوی فضل الرحمان کی ڈوریاں تو اس وقت، خصوصاً اس وقت، وہ تو ہل رہی ہیں باہر سے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک بات ہے جہانگیر ترین صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے عزت اور احترام فیوچر کے اندر کمانی ہے یا آل شریف اور شہباز شریف اور زرداری کے جو ہے وہ سٹوجز بن کے اپنی عزت کو گنوانا ہے۔ بات بڑی کھل کے میں پرسوں سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ انہوں نے جو اب جس انداز سے کوئی ملاقاتیں شروع کی ہوئی ہیں، رابطے شروع کیے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہیں اپنا سارا وزن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈالنا چاہیے، اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ ادروائز آپ لکھ لیں 15 مارچ کے بعد، بلکہ 23 مارچ کو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم علی شان کی جگہ ترانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ غم رہے 15 سے 23 مارچ کے درمیان۔ اچھا، آپ یہ کتنے % کنفرم کر رہے ہیں چوہان صاحب کہ میرے پاس اطلاع ہے کہ جہانگیر ترین اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ کنفرم کرتے ہیں یہ ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقاتیں اگر انہوں نے کی ہیں، ابھی شاید کرے، شاید کل بھی ہے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ کل پھر شاید ملیں گے۔ نہیں، کون ملے؟ شہباز شریف اور جہانگیر ترین؟ جہانگیر ترین صاحب۔ اچھا، آپ کی ہے کہ یہ کل ملاقات کریں گے؟ کل پھر شاید دوسری ملاقات کر لیں، لیکن دیکھیں میری تو ایک ان کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے میں نے ان کو یہ ایڈوائز دے رہا ہوں 2 دن سے کہ شہباز شریف کے پلے کچھ نہیں ہے، بلا فارغ، اس کا نہ بڑا بھائی اس کی بات مانتا ہے، نہ اس کی بھتیجی مانتی ہے، نہ اس کے اندر قوت فیصلہ ہے۔ اور میرا بڑا مشہور ڈائلاگ ہے پچھلے 7, 8, 10 سالوں سے کہ بھائی جان پاکستان کی سیاست میں 2 لیڈر ہیں جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہے، بلے ہیں، فارغ ہے قوت فیصلہ سے، ایک چودھری نثار علی خان صاحب اور دوسرے شہباز شریف صاحب۔ وہ بھائی ان کے پاس کوئی نہ قوت ہے نہ فیصلہ ہے، یہ ابھی تک طے نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔
تو جہانگیر ترین صاحب کو وہاں سے کیا ملے گا؟ اور پھر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو میرے کچھ کولیگ ہیں نا، وہ میری ذاتی رائے میں اور میری انفارمیشن ہے اور میرا ڈائریکٹ ان سے ملنا جلنا ہے، وہ کوئی 100% تابع نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب کے، کہ جہانگیر ترین صاحب جو فیصلہ کریں گے سارے جناب وہ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے جہانگیر ترین صاحب کے پاس اس وقت ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک عزت اور مقام پیدا کرنے کا، اور پبلک کے اندر بھی، اور ایک لیکن چوہان صاحب اگر ہم ماضی قریب دیکھیں تو آپ نے نذیر چوہان صاحب کو منایا تھا، اس کے علاوہ آپ بیشتر مواقعوں کے اوپر روٹھے دوستوں کو منانے کا کردار ادا کرتے رہے، تو اب کی بار نہیں آپ متحرک ہوں گے اس کام میں؟ دیکھیں، مجھے پرائم منسٹر صاحب ڈیوٹی لگائیں گے، اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی، پرائم منسٹر صاحب ڈیوٹی لگائیں گے تو بھائی جی حاضر ہیں، کیوں نہیں حاضر؟ ہم نے تو پاکستان کی جنگ لڑنی ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ اگلے 1.5 سال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب جس انداز سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی کچھ ڈیسیجنز اور پالیسی بنانے چلے ہیں، اور نیشنل لیول پہ بھی اب ہم نکل آئے کرونا سے، اب 1.5 سال میں آپ دیکھیں گے اداروں کے خسارے ختم ہوں گے، ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، پاکستان کے کارپوریشنز، ادارے، اور پاکستان کی اکانومی، معیشت، اور انشاءاللہ 1.5 سالوں میں بڑا اچھا پاکستان ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا. پھر چوہان صاحب آپ کو انفارمیشن ہے، آپ اتنی گہری نظر رکھ رہے ہیں، مجھے یہ تو بتا دیں کہ باقی جو آپ کے لیڈر ہیں، باقی جو آپ کے ترجمان ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے جہانگیر ترین کی ملاقات تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں بالکل علم نہیں ہے. وہ اس کی تردید کیوں کرتے ہیں؟ ایون شاہد حقان عباسی نون لیگ والے انہوں نے بھی تردید کی ہے. چلو وہ کرتے ہوں گے نا، میری انفارمیشن ہے، میں نے رکھی ہے آپ کے سامنے، میں نے پبلک کے سامنے اور میڈیا کے اندر میں نے رکھ دی کہ میری انفارمیشن ہے، اور اس کی تصدیق کی تو انہوں نے کی بھی ہے. بھائی چلو کر لیں ملاقات کرنے میں تو چلو کوئی حرج نہیں. پہلی بات تو یہ خیر شہباز شریف سے تو کرنی نہیں چاہیے تھی جہانگیر صاحب کو، لیکن چلو کر بھی. آپ یہ سمجھتے ہیں ملاقات کرنی چاہیے تھی لیکن وہ شہباز شریف سے نہ کرتے؟ شہباز شریف سے تو یار دیکھو، زرداری صاحب سے کر لیں. پچھلے 11 سالوں سے جو زرداری کی پارٹی نے، زرداری لیگ نے، اور جو نون لیگ نے آپ کے جہانگیر ترین صاحب کو جو گالی گلوچ اور جو چینی چور اور جو جناب اے ٹی ایم اور پتہ نہیں کیا اور کیا نہیں دی، اب کس منہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں. اور میں تو کہتا ہوں شہباز شریف صاحب ملاقات کرنے سے پہلے نا چلو بھر پانی لیا کریں. جب چودھری صاحب کے پاس بھی گئے تھے، پرویز صاحب کے پاس، تو چلو بھر پانی ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب بھی ملاقاتیں جو کر رہے ہیں چلو بھر پانی ساتھ لے کے کریں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آل شریف کی یہ عادت ہے کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو گریبان میں پڑتے ہیں، جب اقتدار سے اترتے ہیں پھر یہ پاؤں پڑتے ہیں. چوہان صاحب اپوزیشن ایک فارمولہ بنا رہی ہے، اس کے مطابق اپوزیشن کے فارمولے کے مطابق کہ وہ آپ کے کچھ ارکان اسمبلی جو ہیں جو ان کے رابطے میں ہیں، ان کا دعویٰ ہے وہ اپنی نشستوں سے استعفیٰ دے دیں گے. جب استعفیٰ دے دیں گے تو پھر یہ عدم اعتماد کا ووٹ کہیں گے جو وزیر اعظم صاحب کو نہیں مل سکے گا، اور اس طرح حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو کیا آپ کے کوئی ایسے لوگ ہیں؟ سر ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ پہلی بات یہ ہے، یہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، پہلی بات. دوسری بات، اگر آ گئی تو انشاءاللہ ناکام ہوگی، ٹھیک ہے. اور خدا نخواستہ یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب ایک نئے ہیرو اور ایک مظلوم کے طور پہ ابھر کے سامنے آئیں گے کہ اگر چور، ڈاکو اور لٹیرے 5-5 سال پورے کر سکتے ہیں، ملک دشمن طاقتوں کی گود میں بیٹھ کے مودی سے یاری، دلداری اور شراکت داری نبھانے والے اپنا وقت پورا کر سکتے ہیں اپنی پارٹیاں، تو پھر عمران خان صاحب کا بھی رائٹ تھا اور رائٹ ہے ان کا کانسٹیٹیوشنل کہ وہ اپنا ٹائم پیریڈ پورا کریں. چوہان صاحب ایک سوال ہے، پرسنل سا ہے. اگر دیکھا جائے وفاقی وزراء وہ ملاقاتوں کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ سیف سائیڈ ہو کے بات کر رہے ہیں، آپ ملاقاتوں کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، اپنے ذرائع بھی بتا رہے ہیں، کہیں پارٹی سے آپ بھی تو ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں میں ناراض نہیں، میں تو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں تو پچھلے 2 دن سے فیلڈ میں آیا ہوں. مجھے جب سے وہ ترجمانی سے اترا ہوا تھا میں خاموش تھا پچھلے 4 مہینے سے، لیکن میں پی ٹی آئی سے محبت کرتا ہوں اور عمران خان صاحب سے محبت کرتا ہوں. اس محبت نے مجبور کر دیا. 2 دن ہو گئے میں ہی نظر آ رہا ہوں آپ کو پنجاب میں، ٹھیک ہے نا. اور میں جس طرح فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ہے نا کھیل رہا ہوں جو ہے نا 2 دن سے، کوئی اور آ کے کھیل لے، دیکھ لیں، کسی کو لے لینا، کسی کو بھی لے لیں. اور کوئی آتا نہیں ہے نا، اسی لیے حیرت سے سوال کیا. اچھا چلے، 15 سال سے پی ٹی آئی میں ہوں اور 3.5 سال حکومت میں 3 دفعہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اور 5 دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ رہوں گا.
اور عمران خان صاحب کی قیادت میں اس ملک کے اندر ان وڈیروں جاگیرداروں اور ان لوٹ مار کرنے والے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بنیادی طور پہ چوہان صاحب اگر 1% اپوزیشن اپنی تحریک کے عدم اعتماد لے آتی ہے، آپ نے کیا اپوزیشن کے اندر ڈنٹ قومی اسمبلی میں، تو کیا قومی اسمبلی کے اندر، اور کیا آپ نے ان کے اندر کوئی ڈنٹ ڈالا ہوا ہے، کوئی رابطے ہیں؟ بھائی 15 بندے تو جو ہے نا پنجاب کے اندر ان کے ہمارے سے ٹکٹ لینے کے لیے جنا تیار ہیں، 15 بندے پنجاب میں، نون لیگ کے 15 بندے، پیپلز پارٹی کے 3 بندے، وہ تو ہمارے ساتھ ہیں جنا آئے نا تھرڈ۔ صوبائی اسمبلی کی قومی اسمبلی کی نشست پہ تو بھائی قومی میں بھی اسی طرح ہی ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ ابھی دیکھیں نا ہر آج سے 4 دن پہلے بھی شکست نہیں ہوئی، ہر بجٹ کے اوپر یہ کہتے ہیں جی بجٹ پاس نہیں ہوگا، حکومت گر جائے گی، تحریک عدم اعتماد سینٹ پہ لے آئے، عمران خان صاحب کے خلاف لے آئے، کیا نہیں کیا، حاصل وصول کیا ہوا؟ وہی جو میں اکثر کہتا ہوں، 0 جمع 0 ضرب 0 تقسیم 0 ملٹیپلائی بائی 0۔ پی ٹی آئی کے پاس آئندہ کا لایا عمل کیا ہے؟ پی ٹی آئی ان کے جلسے جلوسوں لانگ مارچ سے نپٹنے کے لیے کیا کری ہے؟ کیا پی ٹی آئی صرف منڈی بہاؤدین کا جلسہ یا اس کے بعد بھی کچھ کرے گی؟ میں ٹائم پیریڈ پورا ہونا ہے، نومبر دسمبر 2023 میں الیکشن ہونا ہے، اگلے 1.5 سال ہم نے جو جنا قومی صحت کارڈ، جنا ہیلتھ انشورنس کارڈ کی طرح کے ہم نے بڑے عظیم الشان قسم کے اب جسے کہتے ہیں نا پروجیکٹس لانے ہیں، اور جو پرانے پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں انہوں نے کمپلیٹ ہونا ہے، اس کا ایفیکٹ پوری دنیا اور پاکستان کی عوام دیکھے گی، تو اس کے اثرات اچھے آئیں گے، پاکستان کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، پاکستان کے ادارے۔ اب دیکھیں سمپل ایک ایگزامپل آپ کے سامنے، آج سے 12 سال پہلے نون لیگ اپنے دور میں جو موٹر وے 37 کروڑ روپے کی 1 کلومیٹر بناتی تھی، آج 12 سال بعد اتنے انفلیشن کے بعد، کرونا کے بعد، مہنگائی کے بعد، ہم 16 کروڑ میں آج کے دور میں جناب ہم بنا رہے ہیں۔ خود ہی دیکھ لیں کتنا فرق ہے لوٹ مار اور ان کی جناب کمیشنیں 36% کمیشن جناب۔ چوہان صاحب جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں نا اور جب آپ ٹی وی پہ آنا شروع ہوتے ہیں تو اکثر یہ نظر آتا ہے کہ آپ کو دوبارہ وہ اہم ذمہ داری دینے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ سے ذمہ داری لیتے ہیں آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، دیتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اب بھی کوئی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ کو کوئی ذمہ داری ملنے لگی ہے؟ دیکھیں میری ذمہ داری ہے، میں 15 سال سے پی ٹی آئی کا ورکر۔ نہیں وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ اس گرم ماحول میں جب بھی آپ آئے ہیں نا تو آگے کچھ ہوا ہے؟ نہیں ابھی ٹھیک ہوگا جو ہے نا، گرم ماحول کے اندر جو ہے نا پھر گرم لوگ ہی جو ہے نا آگتے ہیں، فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے ہی کھڑے ہوتے ہیں، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے ڈھیلے ڈھالے ڈبل گیم کرنے والے، دونوں سائڈ پہ کھیلنے والے، پچ کی دونوں طرف۔ یہ آپ اپنے قریبی ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں اوور آل ایک بات اتنا سیاڑا نہ بڑھ جائے نا۔ چلے امید کرتے ایک آخری سوال، بلدیاتی انتخابات میں میکانزم کے پی سے مختلف کیسے ہوگا کہ اس جیسے نتائج نہ دیکھنے پڑے؟ دیکھو ابھی آپ نے دیکھ لیا نا، مولوی فضل الرحمان کے گھر سے جو ہے نا گھر کا چولہا بند ہوا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کچھ فالٹ ہوتے ہیں، پارٹیاں جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو نیچرلی عوام ان سے دور ہوتی ہے، عوام 2 سال کے بعد ہر رولنگ پارٹی جو ہے اپنی مقبولیت اس کی عادی رہ جاتی ہے، یہ ایک نیچرل فینامنا ہے، صحیح نیچرل فینامنا ہے۔ تو ہم اقتدار کا 4تھا سال ہے ہمارا، تو یہ نیچرل چیز ہے، تو ایک نیچرل چیز ہے، میکانزم بہتر کر رہے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کی مزید بات ہوگی اور اپوزیشن کو کچھ نہیں ملنے والا۔ بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دیں۔ ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے اپوزیشن کی جو جتنی بھی تیاریاں ہیں، جتنی بھی میل ملاقاتیں ہیں، حکومت کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی میل ملاقاتیں یہیں پہ رہ جائیں گی، یہ ایک دوسرے کے خلافی محاذ گرم کرتے رہیں گے، لیکن یہ میل ملاقاتیں اور اس حد تک ہونے والی کہ ہر روز 2 سے 3 بڑی ملاقاتیں ہوں اور لانگ مارچز کی تیاری ہو، تو اپوزیشن کو کچھ نہ کچھ تو دکھائی دے رہا ہوگا۔ اب تک کی جو میل ملاقاتیں ہیں کس طرف سے کتنا ریسپانس ملا، لانگ مارچ کے نتائج کیا نکلیں گے، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ صاحب نے۔ حافظ حمداللہ صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ حافظ حمداللہ صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں، آج مولانا فضل الرحمان کی جو آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپسی کو تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ یاسر بھائی رانا صاحب۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا 11 فروری کو لاہور میں، ورچوئل اجلاس تھا، اس کا اعلامیہ ایک نقطے پر مشتمل تھا، جو کہ مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد منہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور وقت آ چکا ہے کہ اس حکومت کو ایک طرف پارلیمنٹ سے باہر لانگ مارچ کے ذریعے پریشرائز کر کے ان کو رخصت کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو رخصت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا جب یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد مولانا صاحب کا آصف علی زرداری صاحب سے فون پر رابطہ ہوا، انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی فیصلے کو اپریشیٹ بھی کیا اور سپورٹ کرنے کا اعلان بھی کیا، اور پھر چودھری برادران سے بھی مولانا کی ملاقات ہوئی۔ تو اسی تسلسل میں آصف علی زرداری صاحب کا اگلے دن مولانا صاحب سے رابطہ تھا کہ لاہور میں ملاقات ہو۔ اس وقت میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب لاہور میں تھے، لیکن مولانا صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا، انہوں نے چودھری برادران کے گھر سے جانے کا، اس کے بعد پھر ملتان جانا تھا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ پھر اسلام آباد میں انشاءاللہ ملیں گے۔ تو اس نتیجے میں آج آصف علی زرداری صاحب آئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے رہائش گاہ پر، وہاں ملاقات ہوئے، عشائیہ بھی وہاں مولانا صاحب نے کہ ہاں گھر پر تھا، تو انہی ایشوز پر گفتگو تھی کہ لانگ مارچ کی کیا حکمت عملی ہوگی اور تحریک عدم اعتماد کی کیا حکمت عملی ہوگی، نمبرز گیم پر بھی بات ہوئی ہوگی، کیونکہ 1 on 1 ملاقات تھی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن یہ تہیہ کر چکی ہے، پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں، اس سلسلے میں اس نقطے پر متفق ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ عمران خان اور اس کی ٹیم کو ہمیں رخصت کرنا ہے، کیونکہ یہ ملک پر بوجھ ہے، قوم پر بوجھ ہے، اس نے ایک مہلک بیماری کی شکل اختیار کی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہو چکی ہیں اور یہ اس فیصلے پر متحد ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا؟ رانا صاحب، آپ کے سوال سے پہلے وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کا میں شارٹ سنوانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج تحریک عدم اعتماد سے کیا گفتگو کی ہے، پہلے وہ ملاحظہ کر لیں۔ آپ کو نظر آ گیا منڈی بہاولدین میں، بہاڑی میں، مختلف اور جگہ پہ کس طرح عوام کی بے پناہ اکثریت تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اپوزیشن میں تو طاقت ہی نہیں ہے جلسہ کرنے کی، اگر ہوتی تو وہ کر رہے ہوتے۔ خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، خواب دیکھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ان کا حق ہے۔ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا چاہتے ہیں تو ضرور لے کے آئے، لیکن ان کو پہلے بھی ناکامی ہوئی تھی، اب پھر ناکامی ہوگی۔ رانا صاحب، گفتگو آپ نے سنی حافظ صاحب کی، اور شفقت محمود صاحب کی تحریک عدم اعتماد کے اوپر موقف بھی ہے، تو کیا حافظ صاحب سے پوچھنا چاہیں گے؟ دیکھیں، شفقت صاحب نے بالکل کہا ان کا جلسہ بڑا ہوا، لیکن مولانا صاحب کے جلسے بھی کبھی چھوٹے نہیں ہوئے، جلسے تو ان کے بھی بہت بڑے ہوئے، اکیلے جلسے بڑے ہوئے۔ میں سب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حافظ صاحب یہ بتا دیں کہ کیا آپ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے پہلے لا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے پہلے لا رہے ہیں؟ دیکھیے رانا صاحب، بات یہ ہے، پہلے تو جلسوں پر بات کروں، بالکل جلسے بڑے نہیں تھے، یہ معمولی قسم کے 2-3-4 ہزار کے لوگ تھے، اس میں پٹواری کی عناصر بھی شامل تھے، ان کا بھی مؤثر کردار تھا، انتظامیہ کا مؤثر کردار تھا، وزراء کا، ایم این ایز کا، سرکاری اور حکومتی وسائل، اسکولوں کے اسٹوڈنٹ وغیرہ، یہ سارے اس میں شامل تھے۔ لہذا اتنے جلسہ جمع کرنا تو میرے خیال میں یہ ہر ایک شخص کر سکتا ہے، تو اس کو بڑا جلسہ کہنا میرے خیال میں یہ نامناسب ہے۔ جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کی میٹنگ کے نتیجے میں یا تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا، دیکھیں ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک چیز پر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مولانا صاحب کی قیادت میں اور پیپلز پارٹی اگرچہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اس بات پر متفق ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کا رخصت کرنا یہ قوم کی مفاد میں اور ملک کی مفاد میں صاحب اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ متفق ہیں، اس بات پر متفق ہے۔ جی بالکل حافظ صاحب، آپ متفق ہیں، آپ چیئرمین سینٹ کے معاملے پہ بھی متحدہ اپوزیشن متفق تھی، لیکن وہاں پہ بھی ہاتھ ہو گیا، اس کے بعد اور کئی معاملوں پہ متفق ہوتے ہیں، آپ تو کھڑے رہتے ہیں لیکن اچانک کوئی اور آج کر جاتا ہے۔ اسی طرح ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اب بھی کہیں اسمبلی میں یہ ہاتھ تو نہیں ہو جائے گا؟ متفق تو ہمیشہ سے آپ کو پتا سارے تھے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے اسمبلی کے اندر آپ کو انتخابی اصلاحات اے وی ایم کے حوالے سے جو کچھ 17 نومبر کو ہوا، پھر 13 جنوری کو آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک بل کے حوالے سے اور منی بجٹ کے حوالے سے جو کچھ ہوا، پھر اس کے بعد سینٹ میں ہمیشہ ہمارا اعتراض یہی رہا ہے، اپوزیشن کا اعتراض یہی رہی ہے کہ ٹیلی فون کال کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔
ہمیشہ یہاں ٹیلی فون کال نے کردار ادا کیا ہے. ابھی بھی شنید یہی آ رہی ہے کہ جیسی تحریک عدم اعتماد کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، شنید یہی آ رہی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے کہ پشاور سے ایک فون کال استعمال ہو رہا ہے، ان کو گھمایا جا رہا ہے. لہذا ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر آئین کی عملداری، آئین کی بالادستی ہو تو ٹیلی فون کال بند ہونا چاہیے. حافظ صاحب، پھر سوال یہ بنتا ہے، آپ کو جب ماضی سارا یاد ہے، آپ کو ماضی کے اندر تمام بل بھی پاس ہوتے دکھائی دیے یقین دہانیوں کے باوجود، تو پھر اب کی بار وہ کون سا گرین سگنل ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے یا دوسری جماعتوں کو یہ لگتا ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے، میں ایک بات آپ کو کروں، جتنے بھی پارلیمنٹ میں اراکین پارلیمنٹ ہے انہوں نے عوام کے پاس جانا ہوگا، عوام سے ووٹ لینا ہوگا، لیکن عوام جولی اٹھا کے بددعائیں کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ سے 10 بددعائیں ہیں کہ میرے رب اس حکومت سے، اس عذاب سے ہمیں نجات دلائے. تو جب عوام کی رائے یہ ہے تو میں تو انہی عوام سے کہتا ہوں کہ جہاں بھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہو، الیکٹیبلز ہو یا اعلی اتحادی جماعتوں کے ایم این ایز ہو، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کہ تحریک عدم اعتماد میں آپ نے حکومت کو سپورٹ نہیں کرنا ہے. اگر آپ آئندہ ہم سے ووٹ چاہتے ہیں، آپ جا کے اپوزیشن کی صف میں کھڑے ہو کہ اس حکومت سے ہمیں نجات دلائے. یہ ماحول بن چکا ہے، حکومت نہیں ہے، یہ تو ایک عذاب مسلط ہے. یہ ماحول بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ماحول بن چکا ہے. ابھی ہر ایم ایل اے جیل میں فواد چودھری کے خلاف لوگ نکلیں گے، اور فروخ حبیب کے خلاف فیصل آباد میں نکلیں گے. اسی طرح ہر ایم این اے کے خلاف نکلیں گے کہ آپ کو چلیں اسی پہ آ جاتے ہیں حافظ صاحب، آپ کی بات مان لیتے ہیں، زندگی چاہیے یا عمران خان چاہیے. بالکل ٹھیک ہو حافظ صاحب، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ ماحول بن چکا ہے، آپ کے پاس تعداد پوری ہے، عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. تو پھر لانگ مارچ کس کے خلاف ہونا ہے؟ پھر اس لانگ مارچ کی منسوخی کا اعلان کیوں نہیں کر دیا جاتا جب یقین ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں رانا صاحب، ہم فیصلے خود کرتے ہیں، ہم فیصلے ادب کے ساتھ، نہ آپ کی تجویز آپ کی سفارش پہ کرتے ہیں، نہ کسی میڈیا شو سے اینکر پرسن ہمارے بھائی ہمارے محترم کی تجزیے اور سب ان سے تجزیے اور ان کی تبصرے سے متاثر ہو کر پھر ہم فیصلے کریں گے. اس طرح نہیں ہوگا. ہم فیصلے کریں گے، اس میں کچھ فیصلے پہلے سامنے آئے گی، کچھ آپشنز ہمارے پاس رہیں گے جیب میں. جب موقع آئے گا اس آپشن کو ہم ظاہر کریں گے، آشکار کریں گے. لہٰذا لانگ مارچ کا آپشن بھی کھلا ہے اور عدم اعتماد کی تحریک کا آپشن بھی آپ کے سامنے ہے. لہٰذا یہ ہم وقتاً فوقتاً جب بھی موقع آئے گا دونوں کو استعمال کریں گے. انشاءاللہ العزیز اس حکومت کے جانے کا وقت بھی آیا ہے اور گھبرانے کا وقت بھی آ چکا ہے. منڈی باؤدین کی جو تقریر عمران خان صاحب نے کی، یہ گھبراہٹ اور بکراہٹ کی علامت تھی وہ تقریر. تو اس لیے تحریک عدم اعتماد بالکل ایک وہ ہتھیار ہے جو صحیح نشانے پہ لگا ہے. تحریک عدم اعتماد ایک وہ ہتھیار ہے جو بہترین نشانے پر لگا ہے، اس سے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر سیاسی ایشوز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع کی تو حکومت نے بھی تیاری پکڑ لی. حکومت نے بھی وفاق میں اور پنجاب کی سطح پر اپنی کیبنٹ میں رد و بدل اور توسیع کا فیصلہ کیا. بہت سی خبریں منظر عام پہ آئیں کہ پنجاب میں بھی وزراء کی تعداد بڑھائی جائے گی، وفاقی سطح پہ بھی بڑھائی جائے گی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا. وجوہات کیا ہے؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب، کیا وجہ ہے؟ بات ہوئی تھی، جو فیصلہ کیا گیا تھا، جو خبر منظر عام پہ آئی تھی کہ وزراء کی تعداد کو بڑھایا جائے گا، یہ کسی مصلحت کے تحت روک دی گئی ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ نہیں سر، مصلحت کے تحت روک دی گئی ہے اور اس کے لیے 3 میٹنگیں ہو چکی ہیں یاسر، اور ایک میٹنگ جو ہے وہ کل ہوگی. ان میٹنگز میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے اتحادیوں کو کیا کیا دینا ہے. اب وفاق کے اندر فائنل ہو چکا ہے کہ ہم نے کس کس اتحادی کو کیا کیا دینا ہے، کون کون سی وزارت طے، کون سی وزارت تبدیل بھی کرنی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں پنجاب کی طرف. اچھا، پنجاب میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا ہم خیال گروپ کا بھی، ملتان سے بھی ایک شخص لینا تھا، ملتان کا ایک پارلیمانی سیکرٹری ہے اس کو بھی لینا تھا. یہ فیصلے ہو چکے تھے، کاف لیگ کو بھی کچھ دینا تھا. اور یہ سارے فیصلوں کے بعد اچانک میں آپ کو یہ ایک بڑی خبر دے رہا ہوں، اور یہ جمعے کے روز ایک پریس کانفرنس میں یہ چیزیں باہر آ جانی ہیں. اچانک کچھ رپورٹس گئی ہیں وزیر اعظم صاحب کو. کچھ رپورٹ جو گئی ہیں ان میں سے ایک وفاقی اور ایک پنجاب کا تگڑا وزیر ہے اس کے متعلق.
ایک اور شخص ہے جو منتخب نمائندہ تو نہیں ہے لیکن اس کو بھی ذمہ داری دی ہوئی ہے ان کے متعلق، اور یہ چیزیں جو گئی ہیں، رپورٹس گئی ہیں کہ ان کے متعلق کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جس پر وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی اسے روکیں اور ہو سکتا ہے ان کی وزارت تبدیل نہ کرنی پڑے۔ ابھی وہ کسی کو فارغ نہیں کریں گے ان حالات میں، لیکن ان کی وزارت، جن کی وزارت بڑی پکی تھی، ان کی وزارت تبدیل کرے۔ دوسرا انہوں نے دیکھنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہے، اس میں ہم نے کس وزیر کو کس جگہ لگانا ہے، کس پارٹی کو کیا دینا ہے، یہ بھی میں ایک تاخیر کی وجہ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے تاکہ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے۔ یہ جو ایک آرڈیننس ہے نا کہ اب نموتے بھی نمائندے جا سکتے ہیں جا کے کمپین کر، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بتا دوں، وزیر اعظم پاکستان کے حلقوں کے قریب ترین ایک شخص ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے، نوید شریف، اس نے ایک خط لکھ دیا۔ اس خط میں انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ مجھ سے کس وزیر نے کتنے پیسے اوورسیز کے نام پہ لیے ہیں اور مجھ سے کتنے پیسے کا فراڈ کیا ہے، اور وہ جمعے کو لاہور میں پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ کوشش ہو رہی ہے کہ اس پریس کانفرنس کو روکا جائے کیونکہ اس پریس کانفرنس میں کچھ تصاویر اور ویڈیو سامنے کچھ تگڑے وزراء کی آ رہی ہیں، ایک وفاق سے اور ایک صوبے سے۔ ان ویڈیوز میں ایسا کچھ خاص کیا ہے؟ پیسوں کا لین دین ہے، کچھ چیزیں ہیں جو میرے موبائل میں جو ایک ویڈیو آئی وہ میرے پاس ویسے ہی ہے، لیکن چونکہ ہم کبھی بھی ون سائیڈڈ کسی چیز کو نہیں دکھا سکتے یاسر۔ ہم چاہتے ہیں کوئی پریس کانفرنس ہوگی، وہ جب سامنے لائیں گے تو پھر ہم اپنی ایکسکلوسیو چیزیں سامنے لے کر آئیں گے نا۔ اس سے پہلے ہم بالکل 92 کا تو ایک ہے کہ کبھی کسی پہ نہ الزام لگانا نہ کرنا، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جمعے کے روز ہونے جا رہا ہے ایک پریس کانفرنس میں۔ اس کی ساری اطلاع جو ہے اس شخص نے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ خود پاکستان آ کے اس لیے پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں وزیر اعظم پاکستان کو بھی دینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جب دورے سے واپس آئیں رشیا کے تو اس وقت وہ ساری چیزیں پیش کر دے، اور اس سے پہلے وہ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ کر لے اور اس میں کچھ چیزیں دکھا دے۔ پی ٹی آئی کا امیج خراب ہوگا بہت زیادہ ہوگا کہ اگر یہ بھی ممکن ہے کہ پریس کانفرنس رکوا دی جائے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ممکن ہے، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اس لیے وہ سی چیزیں ہم بھی سامنے لے کے نہیں آ رہے، جب وقت آئے گا تو اس کو سامنے لے کر آئیں گے۔ لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے، یہ اطلاع کسی اور نے بھی نہیں تھی، یہ حکومتی ذمہ دار کی شخص کی طرف سے میرے پاس نام تگڑے، تگڑا نام ہے جی، اور کافی عرصے سے وزارتوں میں تگڑے نام ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو پنجاب میں یعنی ان کی تبدیلی سے پی ٹی آئی کو کچھ خطرہ ہو سکتا ہے، باغی ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے اگر کوئی فاؤنڈر ممبرز ہوں اور اور حکومت اور اپوزیشن میں اہم سیٹوں پہ رہ چکے ہوں تو پھر لازمی بات ہے جب ان پہ کوئی چیز ایسی آتی ہے تو پوری پارٹی پہ ایک سوالیہ نشان تو بن جاتا ہے نا۔ صحیح، پوری پارٹی ہوتی ہے وہ پریشان تو ہوتی ہے نا کہ اگر ایسا شخص جو ہے یہ کرتا رہے تو پھر اپوزیشن کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ شہباز شریف صاحب کے ایک بڑے قریبی شخص جو ہے اس کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، یاد ہے؟ ہاں جی، وہ کتنے دن زیر بحث رہی تھی، موضوع بحث رہی، اس کے بعد اس پہ مسلم لیگ نون کو کتنا نقصان ہوا، وہ ایک ڈسکس ہو تو گئی۔ پھر انتظار کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی ویڈیوز ہیں یہ منظر عام پہ آتی ہیں، کیا اس ضمن میں پریس کانفرنس ہوتی ہے یا معاملے کو پہلے سے ہی دبا لیا جاتا ہے؟ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اور راز صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔